एपिसोड 366। अब बस का हर मुसाफिर मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। शायद वो सब भी मुझे कोई अहम अफसर समझ रहे थे। मैं खिड़की से टेक लगाए बाहर के मनाज़िर से लुत्फानंदोज़ हो रहा था कि मेरे मोबाइल की बेल बजी। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और नंबर पर नज़र डाली। नया नंबर था। मैंने कॉल रिसीव की और कान से लगाकर हेलो कहा। दूसरी जानिब से आती आवाज़ को सुनकर मैं चौंक गया। ये मकरू आवाज़ में लाखों आवाज़ों में भी पहचान सकता था। ये मुर्शिद की आवाज़ थी। वो दूसरी जानिब से बोल रहा था कि बिलाखिर तुम मेरे आदमियों को धोखा देकर निकलने में कामयाब हो ही गए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं मुंतज़िर हूँ कि तुम कब पिंडी पहुंचते हो। मैं हैरान हो गया कि वो किस तरह मेरा ताक़ुब कर रहा है। लगता है कि उसके आदमी मेरे मुसलसल ताक़ुब में हैं, जो मुर्शिद को पल पल की खबरें दे रहे हैं। खामोश क्यों हो गए? कुछ तो बोलो। फिक्र मत करो, मैं जल्द तुमसे हिसाब करने आ रहा हूँ। हाँ, मुझे भी बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार है। अब मैं भी ये किस्सा ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी खानका तबाह ना करते तो मैं तुम्हें माफ़ करके अपने कामों की तरफ तवज्जो देता। लेकिन तुमने मुझे तबाह बर्बाद करके समझा था कि मैं तबाह हो जाऊँगा। लेकिन अब मैं पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ और इसकी नुमाइश तुम्हारे सामने करके मुझे खुशी होगी। इसलिए तुम्हें शिद्दत से याद रखा है। अब कुछ ही देर की बात है कि तुम मेरे सामने होगे। मैंने कॉल काट दी, मगर मैं संगी मुजस्समे की तरह मोबाइल को इसी तरह अपने सामने किए बैठा था। तभी बस की रफ्तार कम होने लगी और बस रुकती हुई महसूस हुई। मैं होशियार हो गया। मैंने दोबारा सफ़ीर का नंबर डायल किया। दूसरे बेल के बाद सफ़ीर ने कॉल रिसीव की। उसने चीखते हुए कहा, कहाँ रह गए थे तुम? लगता है हम सबको ज़हनी तौर पर बीमार बनाकर छोड़ोगे। हम सब कितना परेशान है ये तुम्हें बता नहीं सकते। ये सब बातें बाद में कर लेना। ऐसा करो कि मरी के लिए जहाँ से बसें चलती हैं वहाँ पहुँचो। मैं इस वक्त बस में हूँ। अच्छा, आ रहा हूँ। ये कहकर उसने लाइन काट दी। अब मैं एक ही बात सोच रहा था कि मुर्शिद को मेरी नकलो हरकत का कैसे पता चल रहा है। क्या उसने मेरे लिए किसी की ड्यूटी लगा रखी है जो सिर्फ मुझ पर नज़र रखे हुए है? मैंने आगे पीछे हर तरफ देख लिया, लेकिन पूरी बस में ऐसा कोई शख्स नजर ना आया जिसे मैं शक की निगाह से देख सकता। फिर मैं रास्ते से बस में सवार हुआ था और ये सब के सब पहले से बस में सवार थे। क्या कोई दूर रहकर ताक़ुब कर रहा है? इस ख्याल के आते ही मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर भी ऐसी कोई गाड़ी निगाही ना दी जो पीछे आ रही हो। मैं अजीब शशोपंज में घिर गया कि आखिर वो मुझे किस तरह बार बार ट्रेस करा है। इसी सोच में डूबा हुआ था और रास्ता तय हो रहा था। मुझे होश तब आया जब शहर बिल्कुल नज़दीक आ गया। जानी पहचानी सड़कें और मकामात नजर आने लगे। मैंने जहन को झटका कि अब जो भी हो मुर्शिद से टकराना तो है ही, फिर फिक्र कैसी। मैं आती जाती सवारियों को देखने लगा। मैंने दोबारा से मोबाइल निकाला और सफ़ीर का नंबर डायल किया। पहली ही बेल पर उसने कॉल रिसीव कर ली। मैंने पूछा, कहाँ हो तुम? बस हम निकल रहे हैं, 5 मिनट में स्टैंड पर होंगे। ऐसा करो, रफ़ा यूनिवर्सिटी कैंपस वाली रोड पर आ जाओ, वहीं जहाँ से कैंपस के लिए मुड़ते हैं। मैं वहीं खड़ा हूँ। ओके, तुम वेट करो, हम बस उसके करीब ही हैं। लो, पहुँच गए। उसने जैसे ही कहा, बस उस मकाम के करीब से गुजर रही थी। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और ड्राइवर से बोला, भाई यहीं रोक दो, मैं उतर जाऊँ। ड्राइवर को सख्त जुमला कहता कि उसने सर पर लगे आईने में मुझे देख लिया और नरमी से बोला, ओ बाऊ, तुझे फिक्र ना करो। ओ ये लो, रोक दिया। उसने ब्रेक पर पाँव रख दिया। बस रुकते मैं नीचे उतर गया। बस आगे बढ़ गई। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि दूर से आती हुई वही गाड़ी नजर आई जिसका हुलिया बदला गया था। उसका अगला हिस्सा ही इतने शोख कलर का था कि दूर से भी पहचान में आ रही थी। मैंने हाथ का इशारा दिया। गाड़ी बिल्कुल मेरे नज़दीक आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर मुतजस्सिस था, उसके बराबर में सफ़ीर और पीछे वाली सीटों पर अब्दुल्ला। सफ़ीर ने उतरना चाहा, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं पीछे ही बैठूंगा, और मैं उस तरफ का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गया। मुतजस्सिस ने गाड़ी बढ़ा दी। हाँ भाई, अब तू बता सकता है कि जनाब कहाँ रुक गए थे? सफ़ीर ने पूछा। यकीन करोगे, एक नहीं बल्कि 2 बार अगवा हुआ हूँ, तब कहीं जाकर तुम लोगों से मुलाकात हुई। उन अगवाकारों से निमटने में कुछ देर तो होना ही थी। तो भाई कॉल ही कर देता। कॉल करने की फुर्सत कैसे थी? इतना उलझा हुआ था कि चाह कर भी फ़ोन ना कर सका। फिर जब मौका मिला तो तुमने कॉल रिसीव नहीं की। हाँ, उस रात सो गया था। सुबह मिस कॉल देखी, लेकिन जब रिटर्न कॉल की तो तेरा मोबाइल बंद जा रहा था। हाँ, ये बात तो है, मैंने भी जब मोबाइल ऑन किया तो मिस कॉल नज़र आई थी। इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि वो घर है कैसा जहाँ हम जा रहे हैं? महफूज तो है ना? बहुत उम्दा एक ऐसा घर मिल गया है जिसकी तारीफ़ अल्फाज में नहीं है। खुद जाकर देख लेना, तुम भी यही कहोगे कि ये वसीम की मेहरबानी है कि उसने 1 मिनट में घर का मसला हल करा लिया था। मैंने वसीम की तरफ देखा जो मिस्किन सूरत बनाए लाताल्लुक़ बैठा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, ये तो बताओ कि दीगर इंतजामात का क्या हाल है, इसलिए कि इस वक्त मुर्शिद जले पाँव की बिल्ली बना हुआ है। उससे निमटने के लिए क्या तैयारी की है? हम तो आपके इशारे पर चलने वाले हैं, आप बताएं कि हमें करना क्या है? वसीम ने कहा। अब्दुल्ला और मुतजस्सिस बिल्कुल खामोश थे, जैसे वो गाड़ी में ही ना हो।
میں وسیم کے سوال کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ مرتجسس نے ایک بنگلے کے گیٹ پر گاڑی روک کر ہارن دیا۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ سامنے ایک بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی کھڑا تھا۔ دیکھنے سے ہی لگتا تھا کہ اس کا تعلق بلوچ قبائل سے ہے۔ مرتجسس گاڑی اندر لے گیا۔ پھر وہ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے بولا، گاڑی کی سروس کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ایک لمبے سفر پر چلی ہے، لیکن آپ کی وجہ سے ہم سب پریشان تھے، اس لیے میں بھی گاڑی کو سروس اسٹیشن نہیں لے گیا تھا۔ اب اگر آپ کہیں تو میں اسے دے آؤں۔ ہاں، یہ کام بھی ضروری تھا، اسے تو فوراً کر لینا چاہیے تھا۔ اصل میں ہم سب اس لیے گاڑی کو کہیں لے کر نہیں جا رہے تھے کہ نہ جانے کب آپ کو ریسیو کرنے جانا پڑ جائے، اسی وجہ سے ہم نے انتظار کیا۔ بس اب تم پہلا کام یہی کرو، کیونکہ اسلحہ اور گاڑی ان دونوں کو میں ہمہ وقت کنٹرول میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ ریسٹ کیجئے، میں اسے سروس کے لیے دے کر آتا ہوں۔ یوں بھی آج کہیں نکلنے کا پروگرام تو ہے نہیں، اس لیے میرے خیال میں یہی وقت بہتر ہے۔ ہاں ہاں، ضرور جاؤ۔ میں نے گاڑی سے اتر کر اطراف کا جائزہ لیا۔ بنگلے کے چاروں طرف یارڈ تھا، سامنے لان بنا ہوا تھا، برآمدہ 1 فٹ اونچا تھا۔ میں نے برآمدے میں قدم رکھا ہی تھا کہ میری نظر اس کتے پر پڑی جو ایک پیڑ سے بندھا ہوا تھا، اور حیرت کی بات تھی کہ اس نے ابھی تک بھونکا نہیں تھا۔ میں نے وہیں سے اس کتے کا جائزہ لیا۔ وہ اعلیٰ نسل کا لگ رہا تھا، بھیڑیے جیسا قد تھا۔ اگر اسے کسی پر چھوڑ دیا جائے تو وہ 1 منٹ میں تکا بوٹی کر دے۔ اس کے انداز سے غوغاری جھلک رہی تھی۔ وہ یک ٹک میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے سفیر سے پوچھا، یہ کتا تم نے لیا ہے؟ نہیں، یہ کتا بنگلے کے مالک کا ہے، وہ ان دنوں کینیڈا میں مقیم ہے۔ اس نے گھر کے ساتھ ایک کتا اور ایک چوکیدار بھی دیا ہے۔ چوکیدار کو تو دیکھ ہی چکے ہو، اب کتے کو بھی دیکھ لیا۔ ویسے یہ ہے ٹرینڈ، حس بھی بہت تیز ہے، باتوں کو فوراً سمجھ لیتا ہے۔ اگر ہم ساتھ نہ ہوتے نا تو یہ بھونک بھونک کر آسمان سر پہ اٹھا لیتا۔ میں نے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دروازہ پار کرتے اچھے قسم کے فرنیچر سے سجا ڈرائنگ روم تھا۔ اس کو پار کر کے ہم ایک دوسرے کمرے میں پہنچے۔ کمرے کا جائزہ لیا۔ اپ ٹو ڈیٹ بیڈ روم تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جس نے بھی بیڈ روم سیٹ کیا ہے کافی شوقین مزاج ہے، اس لیے کہ بیڈ روم کے فرنیچر ہی نہیں بلکہ دیواروں کے رنگ و روغن بھی نہایت خوابناک تھے۔ بڑا سا جہازی سائز بیڈ تھا۔ ایک طرف قد آدم آئینہ جس میں بیڈ پر بیٹھے بیٹھے خود کو دیکھ کر سنوارا جا سکتا تھا۔ دیوار سے لگا صوفہ سیٹ، چھوٹے چھوٹے 2 ٹی ٹیبل، دیواروں پر 4 جانب رنگین لائٹ جو چند سیکنڈ میں رنگ بدل دیتی ہے، اور ہر کونے میں اوپر کی طرف رنگین 0 پاور کے 4 بلب۔ میں نے خود کو بیڈ پر گراتے ہوئے کہا، یار وسیم، گھر تو تم نے خوب ڈھونڈا ہے کس کا؟ میرے ایک جاننے والے کے کزن کا ہے، وہ اسٹیٹ ایجنسی کا کام کرتا ہے۔ جب میں نے اسے گھر کے لیے کہا تو اس نے پیشکش کی کہ اس گھر کو لے لیا جائے، اور میں نے لے لیا۔ ہمارا والا کمرہ بھی تو دیکھیں، اس پر تو سفیر اور وسیم کا قبضہ ہے، برابر والا روم ہمیں دیا گیا ہے۔ عبداللہ نے کہا، چلو اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ برابر والا کمرہ بھی کم نہ تھا، اسے بھی بھرپور انداز میں سجایا گیا تھا، امارات کا بھرپور مظاہرہ تھا۔ عبداللہ نے بتایا کہ اس کمرے میں وہ اور مرتجسس سوئے تھے، اب یہی ان کے تصرف میں رہے گا۔ اس نے بتایا کہ اس کے برابر والا کمرہ میرے لیے مختص کیا گیا ہے۔ میں نے کہا، چلو لگے ہاتھوں اس کمرے کا بھی درشن کر لیتے ہیں۔ میں برابر والے کمرے میں آیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس لیے کہ وہ کمرہ کسی عشرت قدے سے کم نہ تھا۔ 2 طرف کی دیوار میں اس طرح آئینہ لگایا گیا تھا کہ پورا کمرہ اس میں نظر آ رہا تھا۔ درمیان میں بیڈ تھا اور 2 طرف 2 صوفہ سیٹ تھے، انتہائی قیمتی۔ کھڑکی کے نزدیک قد آدم انتہائی مہارت سے بنا وینس کا مجسمہ تھا۔ دیواریں ہلکی گلابی رنگ کی تھیں۔ ایک طرف پورٹیبل فریج تھا، اس کے برابر میں ایک رولنگ ریک جس میں کئی ڈیزائن کی خوبصورت بوتلیں رکھی تھیں، بھری تھی یا خالی یہ دیکھنے کی میں نے کوشش نہ کی۔ اسی ریک میں تمباکو نوشی کے لیے کئی چیزیں رکھی تھیں جن میں سگریٹ اور سگار بھی تھے۔ برابر میں وارڈروب تھا جس میں کپڑے ہی ہوں گے، اس لیے میں نے اسے کھول کر نہیں دیکھا۔ بستر پر بیٹھ کر میں نے کہا، واقعی جس کا بھی کمرہ ہے وہ شوقین مزاج آدمی لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسے کمرے تو راجہ صاحب کے بھی نہیں ہیں۔ یار وہ بوڑھے آدمی ہیں اور یہ کمرہ کسی جوان آدمی کی امارات کا اظہار کر رہا ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر باتوں کا رخ یکایک مڑ گیا اور مرشد زیر بحث آ گیا۔ گفتگو جب کافی لمبی ہو گئی تو وسیم بولا، ایسا کریں آپ یہاں لیٹ کر اپنی امارات کو یاد کریں، میں تو کمر سیدھی کرنے اپنے کمرے میں چلا۔ وسیم کبھی کبھی بات دماغ والی کر جاتا ہے، تم یقیناً تھکے ہوئے ہوگے، اس لیے آرام کرو۔ میں بھی سونے چلا، رات ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی۔ سفیر نے کہا، میں سمجھ چکا تھا کہ وہ لوگ صرف مجھے آرام دینے کے خیال سے کمرے کو خالی کر رہے ہیں، کیونکہ میری آنکھوں میں آنسو انہوں نے دیکھ لیے تھے۔ اب خالی کمرے میں تھا اور میری سوچیں تھیں۔ میں گزرے ہوئے واقعات پر غور کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ میری مٹھیاں بھیجنے لگی تھیں، رگوں میں لہو تیز ہو رہا تھا، گردش اتنی بڑھ گئی کہ دل بھی بے قابو ہونے لگا۔ مجھے اپنا بھائی یاد آ رہا تھا۔ اگر اس وقت مرشد سامنے ہوتا تو میں یقیناً اس کا گلا دبا چکا ہوتا، مگر وہ سامنے نہیں تھا، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا۔ میں نے اسے سزا دینے کی ٹھان لی تھی، میں اس کھیل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اگر وہ پاتال میں ہوتا تو بھی میں اسے نہ بخشتا، مگر میں اسے ڈھونڈوں کیسے؟
تبھی دماغ نے کہا بالکل ویسے جیسے پہلے ڈھونڈا تھا۔ ابھی میں فکر و سوچ کے سمندر میں غلطہ تھا کہ خیال نے سر ابھارا۔ میں نے تیز آواز میں کہا سفیر کو بلاؤ۔ کچھ میرا انداز، کچھ میری آواز کی تیزی۔ مرتجسس جو کمرے میں داخل ہو رہا تھا رکا اور پھر مڑا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ سفیر اندر آیا۔ اسے دیکھ کر یوں لگا جیسے وہ میری کیفیت سمجھ گیا ہو۔ اس نے میرے پاس بیٹھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم مرشد کو تلاش کرنا چاہتا ہے نا؟ ہاں۔ میں نے سر ہلایا۔ بس تو پھر تیاری کر لے، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ ہاں، مگر یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ دوڑے اور بلی پکڑ لی، وہ یہاں نہیں ہے۔ پاتال میں بھی ہوگا نا تو ہم اسے کھینچ نکالیں گے۔ وہ غچے پر غچہ دے رہا ہے، پھر بھی ہم نے اس کا پیچھا چھوڑا نہیں نا، آخر دم تک اس کے پیچھے لگے رہیں گے، سمجھے؟ ہاں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم نے اسے معاف کیا۔ ارے جب تک ہماری دلی آرزو پوری نہیں ہوتی نا ہم اس کا پیچھا کرتے رہیں گے۔ بات غلط نہیں تھی، مرشد مسلسل چھپتا پھرا تھا، پھر بھی ہم نے ہار نہیں مانی تھی، مسلسل اس کے تعاقب میں لگے رہے۔ یہ تو اس کی قسمت تھی کہ ہر بار ہمیں جل دینے میں کامیاب ہو جاتا، پھر بھی نہ سفیر نہ وسیم نے حوصلہ آرا اور نہ ہی میں نے۔ اس کی خانقاہ تباہ کر کے ہم نے سمجھا تھا کہ وہ تباہ ہو گیا ہے، مگر اب تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک نئی قوت بن کر ابھر رہا ہے۔ اب اس کہانی کا خاتمہ کر دینا ہی بہتر ہے، لیکن کیسے کیا جائے اسی پر ہم غور کر رہے تھے کہ اب ہمیں مرشد کی خانقاہ میں سیدھے سیدھے داخل ہو جانا چاہیے کیا؟ اچانک دروازے پر دستک کی آواز دوبارہ آئی۔ اب کون ہے؟ میں نے سوچا اور دروازے کی طرف دیکھ کر کہا اندر آ جاؤ۔ اجازت ملتے ہی دروازہ کھولا اور عبداللہ اندر آیا۔ اس کے چہرے سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ میرا بندہ خاص خبر لے کر آیا ہے۔ خبر کا سن کر میں کھڑا ہو گیا۔ چلو دیکھتے ہیں، یقیناً کوئی اہم بات ہوگی۔ میرا اندازہ 100% درست نکلا۔ وہ کوئی اہم خبر ہی لے کر آیا تھا۔ وہ باہر والے کمرے میں ہمارا منتظر تھا۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی کہا ایک بڑی خبر ہے۔ کیا؟ میری نظر اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اس کا چہرہ جوش جذبات سے تمتما رہا تھا۔ بولو، میں نے گونجدار آواز میں کہا۔ مرشد کا قلعہ نما مکان میں اندر سے دیکھ کر آیا ہوں۔ اچھا، تفصیل بتاؤ۔ گو کہ خانقاہ بھی زیر تعمیر ہے، لیکن اتنی چیکنگ، ایسا سخت انتظام کر رکھا ہے کہ پرندہ بھی پڑ نہیں مار سکتا۔ سب سے اہم بات ہے کہ تمام دروازے الیکٹرانک پاور والے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی وہ سب کسی خاص پہچان پر، کسی خاص نشانی پر ہی کھلتے ہیں۔ پھر بھی ہم اس کچھار میں داخل ہوں گے، سب تیاری کر لیں آج ہی، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ اتنی اطلاع میرے لیے کافی تھی۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ کسی بھی طرح اندر داخل ہو کر رہوں گا۔ روز روز کی موت سے اچھا ہے کہ ایک ہی بار موت کو گلے لگا لیا جائے۔ اتنے دن کی رسہ کشی ختم ہوئی جائے تو بہتر ہے۔ اسی خیال کے تحت میں نے سفیر کی طرف دیکھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ہمیں اس کے قلعہ نما مکان میں داخل ہونا چاہیے یا اسے باہر لانا ہوگا؟ سکہ اوپر اچھال لے، چت گرے گا یا پٹ، لیکن ٹاس کا فیصلہ سکہ اچھالنے سے ہی مشروط ہے۔ جب تک سکہ اچھالیں گے نہیں ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ٹاس کس کے حق میں ہے؟ سفیر کی بات ختم ہوئی بھی نہ تھی کہ عبداللہ بولا سیدھے سیدھے بولو نا کہ ہمیں گھس کر مارنا ہے۔ پھر اس نے زور کا قہقہہ لگایا۔ مجھے اپنے دوستوں کی یہی ادا پسند ہے کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں، موت کو کھیل سمجھتے ہیں۔ ابھی میں اس بارے میں مزید کچھ کہتا کہ موبائل کی گھنٹی بجی۔ ندیم کی کال تھی۔ وہ مقدمے کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا کہ میں نے کہا کل میں خود تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ کیا تم پنڈی پہنچ گئے ہو؟ ہاں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، کل آ کر بتاؤں گا۔ اپنی جانے جگر سے کہنا کہ وہ کلیجی پکا کر رکھے، بہت دن ہو گئے اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھائے ہوئے۔ او بھائی، کلیجی کی قیمت پتہ ہے؟ میرے پاس اتنا فالتو پیسہ نہیں ہے، اب تک فیس کے نام پہ ایک دھیلا نہیں دیا اور چلیں کلیجی کھانے۔ اگر میں نے کل کلیجی نہ کھائی نا تو تمہارا کلیجہ کھانے پر غور کرنے لگوں گا۔ شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے ایسے کئی نام معلوم ہیں جن کا ذکر بھی تمہاری زوجہ محترمہ کے سامنے کر دیا نا تو وہ تمہارا کلیجہ کچا چبا جائیں گی۔ کہو تو انہیں بتا دوں فون پہ؟ ابے ٹھیک ہے، باقی باتیں کل ہوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اسی اثنا میں وسیم بھی وہاں آ چکا تھا اور اس کو سفیر نے میرے پروگرام سے آگاہ کر دیا تھا۔ وسیم نے کہا اب کیا پلان ہے؟ مرشد کے ساتھ کیا، کب اور کیسا سلوک کیا جائے؟ میں نے کہا یار ابھی میری تھکن نہیں اتری، ایسا کرتا ہوں ایک نیند لے لیتا ہوں تاکہ ذہن فریش ہو جائے۔ ہاں کیوں نہیں، آپ سو لیں، ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ کسی نے دروازے کو تھپتھپایا۔ کون ہے؟ میں ہوں، مرتجسس۔ ارے تم کو اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اندر آ گیا۔ کیا سو رہے تھے آپ؟ نہیں یار، آرام کر رہا تھا۔
وہ میرے پاس بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے بولا, میں ایک دوست کے پاس سے آ رہا ہوں, آج مان لیا ہے کہ دنیا گول ہے. اچھا, تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں جس دوست کے پاس گیا تھا نا, وہ بھی گلگت میں رہ چکا ہے. اس کا نام نادر شاہ ہے, اور حیرت کی بات ہے کہ وہ ریاست خان کا رشتہ دار ہے. ریاست خان کو ہم اسپتال میں چھوڑ کر آئے ہیں, لیکن وہ ہمارا پیچھا چھوڑنے پر تیار نہیں ہے. اس نے فون پر نادر شاہ کو ہدایت دی ہے کہ ہم سے رابطہ کرے. ریاست خان بھی پنڈی آنے والا ہے. تمہیں یقین ہے کہ نادر شاہ مخلص ہے؟ کہیں وہ بھی مرشد کا آدمی نہ ہو؟ اپنے تئیں سوالات کر کے تو میں مطمئن ہو گیا ہوں, پھر بھی آپ اسے قریت کر تسلی تشفی کر لیں. آپ تجربے کار آدمی ہیں, زیادہ اچھی طرح حقیقت اگلوا سکتے ہیں. ویسے تو وہ مرشد کا مرید ہے, لیکن اب وہ بھی مرشد سے بغاوت کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسے بلا لو, ہم آزما لیتے ہیں. بلانا کیا؟ ابھی کہیں تو ابھی بلا لو. اس کا موبائل نمبر لے کے آیا ہوں, ساتھ اس لیے نہیں لایا کہ آپ سے اجازت نہیں لی تھی. ٹھیک ہے, بلا لو. اجازت ملتے اس نے فون نکالا اور کال کرنے لگا. اسے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی ہم کسی پر بھروسہ نہیں کرتے, لیکن اس وقت میں نے یہ کہنا مناسب نہیں سمجھا. وہ بات کرتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا. میں دوبارہ لیٹ گیا, مگر لگتا تھا کہ آرام مجھے نو انٹری کا بورڈ دکھانے پر اتر گیا ہے. وہ باہر گیا تھا کہ وسیم آ گیا. اس نے آتے ہی کہا, مبارک ہو جناب, آپ اپنے پیچھے ایک بندے کو بھی لگا کر لے آئے تھے. وہ سڑک کے اس پار کھڑا کسی کو خبر دے رہا تھا کہ ہمارے بندوں نے اسے چھاپ لیا. اس وقت وہ گیراج میں آرام کر رہا ہے. باہر کتے کے ساتھ آدمی کا بھی پہرا ہے. ان دونوں کو دھوکہ دینا آسان نہیں. وہ کتنی کوشش کیوں نہ کر لے, لیکن بھاگ نہیں پائے گا. یہ تمہارے آدمی کہاں سے آ گئے؟ میں نے اپنے تمام کانٹیکٹس جمع کر لیے ہیں. صرف میں نے نہیں, عبداللہ نے بھی اپنے بندوں کو بلا لیا ہے. اسی وقت سفیر اندر داخل ہوا. رہا سفیر کا سوال, تو اس کی فوج ابھی ریزرو میں ہے. وہ آپ کے ہاں سب کو سمیٹ کر بیٹھے ہیں. جس دن آ گئی اس دن ان کی پھرتی دیکھیے گا آپ. وسیم نے سفیر کو دیکھ کر کہا. سفیر خاموش نہ رہ سکا اور مصنوعی غصے سے بولا, اور جناب, یہ تو سعدی کی ہر بات سے اختلاف کرتے ہیں. اگر وہ رات کو رات کہتی ہے تو یہ کہتے نہیں یہ دن ہے. بھائی میں تو جدی پشتی زن مرید ہوں, آپ کو کیا اعتراض ہے؟ وسیم لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ نہ چاہ کر بولا. ان دونوں کی بےمعنی بحث طویل ہو جائے گی, اس ڈر سے میں جلدی سے بولا. ہم ایک اہم بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ تم آ گئے. بات ہو رہی تھی مرشد کی, کہ اس سے کس حکمت عملی کے تحت پنجہ آزمائی کی جائے. وسیم نے کہا, ہاں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک بندہ ہمارے گھر کی ریکی کر رہا تھا کہ ہم نے اسے چھاپ لیا اور اسے گیراج میں لا کر بند کر دیا. کب؟ سفیر نے پوچھا. ابھی 5 منٹ پہلے اسے نصیر اور اشفاق نے پکڑا ہے. اس کی زبان کھلوانے میں کچھ دیر لگی. اس سے نمٹ کر میں یہ خبر شہباز صاحب کو دینے آیا تھا. تمہیں بتانے کا وقت نہیں ملا. کیا اگلوایا؟ 2-4 ٹھڈے ہی کافی ثابت ہوئے. 10 منٹ میں وہ ریڈیو کی طرح بجنے لگا. اس نے بتا دیا کہ اسے شہباز صاحب کی ریکی کا حکم ملا تھا اور وہ بس اسٹاپ پر پہلے سے موجود تھا. مگر جب شہباز صاحب وہاں نہیں پہنچے تو اس نے موبائل پر اپنے باس سے بات کی. تب اسے اس سڑک پر جانے کو کہا گیا. اسے بتایا گیا کہ یہیں کسی عمارت میں شہباز صاحب ہیں. یہ سب آئی فون کا کمال ہے کہ وہ تمہاری لوکیشن کو ٹریس کرتے رہے ہیں. جب سم بند ہو گئی تو اندھیرے میں آ گئے. سفیر نے کہا. چلو اس سے چل کر 2-3 سوالات کر لیں. ٹھیک ہے. ہم کمرے سے باہر نکل رہے تھے کہ مرتجسس اندر آیا. وہ آتے ہی بولا, وہ بندہ آ رہا ہے, بس آدھے گھنٹے میں پہنچ جائے گا. اوکے, اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دینا. یہ کہہ کر میں نے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے. وسیم سب سے آگے تھا. ہم سب گیراج کی طرف بڑھتے جا رہے تھے. کتے کے پاس چوکیدار کھڑا تھا, اس وجہ سے کتا چپ تھا. اندر پہنچ کر دیکھا کہ ایک بندہ زمین پر بے حس و حرکت پڑا ہے. اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. وہیں قریب 2 کرسیوں پر 2 بندے پستول بدست بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں دیکھتے وہ دونوں کھڑے ہو گئے. وسیم نے ان سے کہا, اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھا دو تاکہ سوالات کے جواب دینے میں سے آسانی ہو. انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی. میں اس آدمی کے قریب ہوا اور پوچھا, ہاں بھائی, اب ذرا یہ بتا دو کہ تم کس کے کہنے پر میرا پیچھا کر رہے تھے؟ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا. تب میں نے سفیر کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا. یہ جو ہے نا, اپنے کام کا ماہر ہے. پورے پاکستان میں اس کے جوڑ کا بندہ نہیں ملے گا. یوں سمجھ لو کہ یہ اذیت دینے پر اتھارٹی رکھتا ہے. اس کے آگے گونگے بہرے بھی بولنے لگتے ہیں. اب تمہاری مرضی ہے کہ تم بولو گے یا چپ رہو گے. وہ کمزور بندہ تھا کہ دوسری دھمکی کی ضرورت ہی نہ پڑی. وہ بول اٹھا, میں نے تو ان صاحب کو سب کچھ بتا دیا. ایک بار پھر بتا دو گے تو گھس نہیں جاؤ گے. شاباش, شروع ہو جاؤ.